Assalamu alaikum dear students. Today is the 10th lecture of the same course, Radio News, Reporting and Production. Bit by bit we are covering the essentials and the subtopics of our course. And in the previous lecture we were discussing simple news, and in simple news we discussed crimes as a part of simple news. Let's have a recap. First of all, we discussed illness stories regarding illness of different people who have got kind of importance and prominence in our society or in any society. And afterwards, we discussed the stories relating to deaths of important personalities and the essentials of these stories. And then we discussed funeral, like if anybody passes away and he's got a very prominent position and status in any society, what are those requisites and what are those essentials which are very much necessary to be put in that very story. Afterwards, we discussed fires and accidents and the essentials of fires and accidents, which are again very much necessary to be a part of that very story, which are relating to any accident or any fire. Afterwards, we discussed crimes, and while discussing crimes, it was very much necessary to have a glance on all those types of crimes which are prevalent in our society or in any society. Actually, the aim is wherever you go and whichever radio you are attached with, you must be able to fulfill the requirements of that very radio's policy. Because, you know, it is now globalization, and the world has become a global village. And with the emergence of so many channels, you've got a very bright future in the same genre and in the same field. And doing all these things, you would be able to follow the policy of that very radio you are going to attach with. While discussing the stories of crime, we discussed, as I told you, different types of crimes, and we discussed homicide and different types of homicide. Homicide, as I told you, that this is killing of anybody, and if you kill or if anybody kills anybody intentionally, it means that is murder. And if the killing takes place unintentionally, if the person kills anybody unintentionally, his intention is not involved, this is not a pre-planned kind of killing of anybody, that is manslaughtering. And if any famous personality of any society is killed, then this is assassination. And afterwards, we discussed another type, that is assault, like if anybody attacks an other person with a view to kill him or with a view to give him kind of damage, it means that is assault. He is being convicted of assault. Then we discussed kidnapping. Kidnapping is a kind of crime in which one person is taken away to a secret place with different kinds of objects. Sometimes the objective is to take money from the relatives, from the near ones of the person who has been kidnapped. Afterwards, we discussed another kind of crime that's called larceny. And in larceny, as I told you, that an attempt is made to deprive a person of his property through some illegal way, through cheating or through deceiving the person who has got the property, who is the owner of that very property. And afterwards, we discussed another crime that is called burglary. Burglary is a kind of crime in which one person gets into the house of another person through not a usual way, through not a usual entrance, and he steals and belongings of the person whose home he has got into. This is burglary, and another term is used for the same crime, that is called to break into. Urdu mein se nakab lagana kehte hain. Afterwards, we discussed another crime that's called robbery. Robbery is a kind of a crime in which one person is deprived of
his belongings with the help of kind of force, by showing kind of weapon or any threat. And in this kind of crime, the person who has been robbed may be injured, or he may be given kind of physical damage as well. Afterwards, we discussed embezzlement. Embezzlement, like if anybody has got a kind of status where money is involved, and very secretly he takes away some amount of money out of that he has got. That is also a crime, and that is called embezzlement. And afterwards, we discussed another type of crime that's called forgery. Forgery is by signing false, fake signatures on a kind of document or on any check. And because of doing this, he gets money, and the person who has got the account in the bank, he does not know anything that amount has been drawn out of his account by doing false signatures. Afterwards, we discussed arson. Before discussing arson, we discussed another story that is about fires. But in fires, that was kind of accidental fire. But in arson, anybody does the same thing deliberately just to give harm to any other person. That's called arson, to set anybody's property on fire. That is arson, A-R-S-O-N. And afterwards, we discussed another crime, that is mugging. Mugging is a kind of crime in which one person is taken to a very deserted area or in any dark slum or street, and an attempt is made to deprive him of his belongings. This is mugging. And afterwards, we discussed another crime, that's perjury. Perjury is a kind of crime in which one person is taken to witness box in any court, and where he gives false statement against the person who has been accused to prove him a criminal. Like, this is called perjury, and this is a very big crime in civilized societies, and it should be a very heinous kind of crime in any civilized society. And then we discussed bribery. Bribery is a kind of crime in which money is given to a person to get any job done, whether it is right or wrong, whether the task is right in the eye of law or not. But when you give somebody, any official, money, and you get your job done, it means that you are bribing that person. Another word is being used for the same action, that is called to grease the palm of any person. To grease the palm of any person, that is to bribe any person. Another, we discussed another type of crime, that was contempt of court. Like, court has given any decision or any cases under trial in any court, and reporter gives some kind of statement that may influence the decision of judge, or that may influence the proceedings of that very trial. It means that he has committed a crime of contempt of court. Another crime we discussed, this is not lawful in Pakistan and in Islamic countries, but in certain countries, in Western countries, this is very much lawful, and that is gambling. Gambling is a kind of crime in which you bet on certain things, and you give or take money after betting, just like on horses or on table you play cards and you take or give money. Then we discuss smuggling. Smuggling is a kind of crime in which any property, like movable property of any country, is taken to another country across the border, and this is totally illegal. Like, without bringing it into the knowledge of the officials of the country, the thing is being taken to, or the things is being taken from. Like, this is called smuggling, the illegal transportation of movable property from one country to other country, that is smuggling. Then afterwards we discussed another, that is creating kind of disturbance in any society. This is called riots as well, like the peace of any society or peace of any place is being disturbed or is being sabotaged. This is a kind of crime that's called riots, and this is also
a crime and police may take action or state may take action against the same crime. Then we discussed rape, and while discussing rape, I told you certain important things, that this is very much sensitive matter in any society, and the person who is involved in that very case, whether this is right or wrong, the accused as well, the allegation may be wrong against him. So the victim's name and the person who has been convicted of committing that very crime, these names should be kept secret, and false or fake names should be given in the story and in the news bulletin. We discussed another type of simple news story that was about weather. What are those essentials which are necessary to be put, to be included in the stories regarding weather? In that, we discussed, while discussing the essentials of a weather story, we discussed temperature of any place. That is very important, that what is the highest temperature of the day and what is the lowest temperature of the day, and what is the future forecast of 24 hours at least. And while discussing all these things, I told you another thing, that humidity is very important to be told and to be put in this story type, that what is the percentage of humidity in atmosphere on that very particular day. Then we touched upon another story, that is the last one of the simple news type, that was about lunar moons and lunar months. That when a lunar month is started and when it is ended, and as you know that in any Islamic society, many festivals depend upon the seeing of moon, and a special committee is formed for moon sighting, and there are different meetings which held in different cities for the seeing of moon. Eid al-Zuha and Eid al-Fitr and Hajj depend upon the seeing of moon. So all these were the types of simple stories, and in previous lecture I gave you an introduction of the next story type, that is complex story. And while discussing complex story, I told you that why it is called complex story, because it involves certain complexities. اس میں کچھ کمپلیکسٹیز ہیں, کچھ کمپلیکیشنز ہیں, وہ انوالو ہوتی ہیں, اور جو رپورٹر ہے, جو رپورٹ کر رہا ہے ایسی بیٹ کو کہ جو کمپلیکس سٹوریز کے اندر آتی ہے, اس میں اسے ایک اسپیشل قسم کے نالج کی ضرورت ہوتی ہے, because he is required to give kind of explanation regarding the story, and that explanation requires certain knowledge about that very subject or about that very field or genre or realm or whatsoever you may call it. اس میں آپ کو میں نے بتایا تھا کہ جو کوٹ سٹوریز ہیں they are very important. جو رپورٹرز کوٹ سٹوریز کو کور کرتے ہیں انہیں بہت ساری چیزیں جو ہیں انہیں سامنے رکھنا پڑتا ہے. مثال کے طور پہ جو جارگنز ہوتے ہیں, جارگنز are those typical terms which are not known to any common person. Now this is the duty of that very reporter who is reporting the incident that is taking place in court or any trial that is going on in any court. اس میں جو ٹیکنیکلٹیز انوالو ہوتی ہیں وہ عام لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا, تو جو ایک رپورٹر ہے یہ اس کی رسپانسبلٹی ہے کہ جو اس میں ایک اسپیشل ٹرمنالوجی استعمال ہو رہی ہے کہ جو صرف لائرز سمجھ سکتے ہیں یا جو ہیں جج صاحبان سمجھ سکتے ہیں, یا وہ والے لوگ کے جو کسی نہ کسی حوالے سے لا کے ساتھ وابستہ ہیں, صرف وہی سمجھ سکتے ہیں. لیکن اس خبر کا ایک عام آدمی تک پہنچنا بھی بہت ضروری ہے, تو اس کو سمپلیفائی کرنا بہت ضروری ہے تاکہ ایک عام آدمی جو ہے جو خبریں سن رہا ہے ریڈیو پہ اسے پتہ چل سکے کہ یہ جو ایک ٹرم استعمال کی گئی ہے اس ایک مقدمے کی کاروائی کے دوران, اس میں جج صاحب کا ایکچوئل مقصد کیا تھا, ان کا ایکچوئل میننگ کیا تھا یہ کہنے کا, یا جو ایک وکیل نے ایک ٹرم استعمال کی ہے اس کا ایکچوئل جو میننگ ہے وہ کیا ہے. اس میں سب سے پہلے تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ
جو مقدمہ ہو رہا ہے وہ کس چیز کے بارے میں ہے. ایک جو ٹرائل ہو رہا ہے, اس کی سماعت ہو رہی ہے, اس کی ہیئرنگ ہو رہی ہے کورٹ میں, وہ کس چیز سے متعلق ہے, اصل مسئلہ کیا ہے جس کے اوپر دو پارٹیز جو ہیں وہ کورٹ میں آ گئی ہیں. اس کے علاوہ ایک رپورٹر کو پتا ہونا چاہیے کہ who is plaintiff. Plaintiff is the person who files a case against anybody. ایک شخص ہے, اسے کسی طرح کا نقصان پہنچا ہے, اور وہ جو نقصان پہنچا ہے اس کی بنیاد کے اوپر اس نے ایک مقدمہ دائر کیا ہے کسی دوسرے شخص کے خلاف, اس کو ہم پلینٹف کہتے ہیں. PLANTIFF, that is plaintiff. Defendant is the person who is defending himself in the court. اس کے خلاف پلینٹف نے ایک مقدمہ درج کیا ہے اور اس کو وہ ڈیفینڈ کر رہا ہے, وہ اپنے آپ کو اس الزام سے بری ذمہ قرار دلوانے کی کوشش کر رہا ہے کہ اسے اس سے بری ذمہ کر دیا جائے. پلینٹف اینڈ ڈیفینڈنٹ, اس کے بارے میں نالج بہت ضروری ہے. ایک رپورٹر کو پتا ہونا چاہیے کہ پلینٹف کون ہے اور ڈیفینڈنٹ کون ہے, اور جس مسئلے کے اوپر وہ لوگ وہاں پہ آئے ہیں, عدالت میں ایک کیس فائل ہوا ہے, اس کے بارے میں پتا چلانا بہت ضروری ہے. اس کے بعد جو پلینٹف کا وکیل ہے اس کے بارے میں پتا ہونا چاہیے, اور جو ڈیفینڈنٹ کا وکیل ہے اس کے بارے میں پتا ہونا چاہیے. بہت سارے مقدمات جو ہوتے ہیں وہ بہت مشہور ہوتے ہیں اور بہت سارے لوگ ان میں دلچسپی لیتے ہیں, تو جو وکلاء ہیں ہمارے ملک کے مشہور قسم کے, ان کے نام جو ہیں بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں, کیونکہ بعض دفعہ اس طرح بھی ہوتا ہے کہ صرف ایک وکیل کا نام ہی اتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ اس کی کاروائی جو ہے وہ لوگ سننا پسند کرتے ہیں. اس کے علاوہ رپورٹر کو پتا ہونا چاہیے کہ سول کیسز کون سے ہیں اور کرمنل کیسز کون سے ہیں, اینڈ ہی مسٹ نو واٹ از دا ڈسٹنکشن بٹوین سول کیسز اینڈ کرمنل کیسز. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ سول کیسز کو ڈسکس کرتے ہوئے وہ کرمنل کیسز کی ٹرمنالوجی استعمال کر رہا ہے, اور کرمنل کیسز کو ڈسکس کرتے ہوئے سول کیسز کی جو ٹرمنالوجی ہے وہ استعمال ہو رہی ہے. لائک دس از ویری مچ نیسسری to draw a line between these two different types of trials and these two different types of crimes. And afterwards, another type of complex story that is about government and government's policies. حکومت کے بارے میں جب آپ خبر بناتے ہیں یا لکھتے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ کو ایک اسپیشل قسم کے نالج کی ضرورت ہوتی ہے. You need a kind of expertise in that very field. اس میں آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ہاؤ مینی ٹائپس آف گورنمنٹس آر دیئر ان دا ورلڈ. اس میں ڈیموکریسی ہے. ڈیموکریسی جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ اس میں عوام کی حکومت ہوتی ہے, اور عوام جو ہیں وہ ریپرزینٹیٹیوز اپنے منتخب کرتے ہیں, اور آفٹر ایوری 4 years اور آفٹر ایوری 5 years الیکشنز ہوتے ہیں, اور اس کے بعد ایک اسمبلی جو ہوتی ہے وہ فارم ہوتی ہے. اسمبلی کی دو ہوتی ہیں, دیر آر 2 parts of assembly, one is lower house and the second one is upper house. اس کے علاوہ ایک اور ٹائپ ہے that is called monarchy. monarchy ایک ایسی kind of government ہے کہ جس میں ایک شخص کی حکومت ہوتی ہے. It's a kind of dictatorship. In certain countries وہاں پہ kingship ہے, بادشاہت ہے, that is also monarchy. اور جہاں پہ ڈکٹیٹرشپ ہو, کوئی آرمی کا جو چیف ہے وہ حکومت کر رہا ہے, اور فرد واحد کی حکومت جو ہے that is called ڈکٹیٹرشپ, جہاں پہ ڈسیزنز لینے کے سبھی اختیارات جو ہیں وہ ایک فرد واحد کے پاس ہیں, اینڈ ہی از ناٹ باؤنڈ ٹو ٹیک کنسلٹیشن آف اینی بڈی. وہ اپنے طور کے اوپر جو مناسب سمجھتا ہے اپنے لیے, اپنے ملک کے مفاد کے لیے یا اپنے قوم کے مفاد کے لیے وہ ڈسیزنز لے سکتا ہے, اینڈ ہیز ڈسیزنز کین ناٹ بی چیلنجڈ ان اینی وے اور ان اینی کورٹ. دیٹ از کالڈ monarchy, and dictatorship is a kind of monarchy. MONARCHY, monarchy. اور جو person ہے, the person who is the head of the government and who has got all the authorities, he is called monarch. MONARCH, that is monarch. اس کے علاوہ جس طرح کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ dictatorship is a type of monarchy. اس کا جو کمپیریزن ہے اس کا پتا ہونا چاہیے ایک رپورٹر کو
کسی بھی حوالے سے اس کو پتا ہونا چاہیے کہ ایک جو مونکی ہے اس میں جو ایک مونک ہے اس نے اپنے کتنے لوگوں کو اپنی کابینہ میں شامل کر رکھا ہے ڈفرینٹ افیئرز کی لک آفٹر کرنے کے لیے. یا ایک جو ڈیموکریسی ہے اس میں دو طرح کے سسٹمز رائج ہیں اس وقت دنیا میں. ایک تو پریزیڈینشل کائنڈ آف سسٹم ہے اور دوسرا پارلیمنٹری ہے. پریزیڈینشل میں جو پریزیڈنٹ ہے ہی از مور امپورٹنٹ, and in parliamentarian system the prime minister of the country, he is more important, and all the rights are vested in the hands of prime minister. And in presidential form of government, all the rights and all the responsibilities rests with president. اچھا, اس کے علاوہ ایک جو رپورٹر ہے اسے یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ ڈفرنٹ کنٹریز جو ہیں, جو بہت سارے ممالک ہیں دنیا میں, وہاں پہ کس قسم کے جو فارمز آف گورنمنٹ ہیں وہ رائج ہیں. جس طرح کہ یونائٹڈ کنگڈم میں, انگلینڈ میں کون سا سسٹم ہے گورنمنٹ کا, اس کے علاوہ امریکہ میں کون سا سسٹم ہے گورنمنٹ کا, نیوزی لینڈ میں کون سا ہے, انڈیا میں کون سا ہے, پاکستان میں کون سا ہے. تو اس طرح ایک رپورٹر جو ہے اس کا جو نالج ہے, ایکچولی دیٹ از دا بیک بون آف اینی رپورٹر. جو بھی بیٹ ہو اس کے بارے میں جو اس کا ایک بیک گراؤنڈ نالج ہے وہ اسے کہیں پہ بھی کسی بھی وقت اس کی ضرورت پیش آ سکتی ہے. کسی بھی ٹرم کے حوالے سے اس کا ایک چیلنج ہو سکتا ہے اس کے سامنے کہ ایک ٹرم جو ہے اس کو سمپلیفائی کرنا ہے, یا ایک فارم آف گورنمنٹ جو ہے اس کو ڈیفائن کرنا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں دیٹ مسٹ بی ان دا نالج آف a reporter who is covering this very beat about government and government's policies. اس کے علاوہ کچھ اور چیزیں ہیں جو اسی بیٹ کے اندر آتی ہیں, وہ یہ ہیں کہ جو ایک فیڈرل گورنمنٹ ہے اس کے بارے میں پورا نالج ہونا چاہیے کہ فیڈرل گورنمنٹ میں منسٹرز کتنے ہیں. اس کے علاوہ جو لوور ہاؤس ہے جسے آپ پاکستان میں قومی اسمبلی کہتے ہیں, اس میں کتنے ممبرز ہیں اس کے, اور وہ کہاں کہاں سے منتخب ہو کے آئے ہیں, اور اسپیشلی ان کے نام, ان کا بایو ڈیٹا, ان کا پورا ایک جو بیک گراؤنڈ ہے, سیاسی بیک گراؤنڈ ہے, اس کے بارے میں انہیں پتا ہونا چاہیے. اس کے علاوہ جو منسٹرز ہیں اس کے بارے میں پتا ہونا چاہیے کہ کون سا منسٹر جو ہے وہ کس فیلڈ کو لک آفٹر کر رہا ہے, کس ڈپارٹمنٹ کو لک آفٹر کر رہا ہے, اس کا جو ریلم ہے وہ کیا ہے, یہ اسے پتا ہونا چاہیے. جس طرح کہ منسٹری آف انفارمیشن ہے, ریلوے کی منسٹری ہے, اس کے علاوہ ڈیفنس کی منسٹری ہے, اور بے شمار منسٹریز ہیں جن کے جو منسٹرز ہیں وہ انہوں نے اپنے جتنے بھی وہ اس حوالے سے جو کام ہیں, جو ٹاسکس ہیں, اور جو پالیسیز ہیں, اور جو پروجیکٹس ہیں اس منسٹری میں, وہ چلانے کے لیے گورنمنٹ ایک جو منسٹر ہے اسے اپوائنٹ کرتی ہے جو پورے افیئرس کو لک آفٹر کرتا ہے یا کرتی ہے. اس کے علاوہ جو پروجیکٹس ہیں مختلف منسٹریز کے, اس کے بارے میں پتا ہونا چاہیے کہ منسٹری آف ایجوکیشن جو ہے ان کے کون کون سے پروجیکٹس چل رہے ہیں, کہاں کہاں پہ اسکولز بن رہے ہیں, کہاں پہ کالجز بن رہے ہیں, کتنے کالجز کو اپ گریڈ کیا جا رہا ہے یونیورسٹی لیول تک, اور کتنی جو یونیورسٹیز ہیں ان کو چارٹر مل چکا ہے یا چارٹر نہیں ملا, اور کتنے فنڈز جو ہیں وہ ایلوکیٹ ہو رہے ہیں, کتنے کورسز نئے ایسے ہیں کہ جو دنیا میں تو متعارف ہو چکے ہیں, اور اب منسٹری آف ایجوکیشن جو ہے وہ کوشش کر رہی ہے کہ وہ آپ کے ملک میں بھی وہ کورسز جو ہیں وہ پڑھائے جائیں مختلف سطحوں پہ. اس کے علاوہ ایک جو رپورٹر ہے جو گورنمنٹ کو کور کر رہا ہے اینڈ آل دا اسٹوریز ریگارڈنگ گورنمنٹ, اسے یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ جو پروونشل اسمبلی ہے اس کے کتنے ممبر ہیں اور ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, پروونشل اسمبلی کے جو ممبران ہیں. اس کے علاوہ جو منسٹرز ہیں جو پروونشل اسمبلی کو ڈیل کرتے ہیں اور جو صوبے کو ڈیل کرتے ہیں, مختلف افیئرس کو اور مختلف ڈپارٹمنٹس کو, ان کے جتنے بھی منسٹرز ہیں ان کے بارے میں پتا ہونا چاہیے, اور اس حوالے سے جتنی بھی پالیسیز بن رہی ہیں, جتنی بھی پروگرس ہو رہی ہے, یا جتنے بھی نئے پروجیکٹس جو ہیں وہ شروع ہو رہے ہیں, ان کا جو ایک کہہ لیں کہ وہ کس لیول تک کمپلیٹ ہو چکے ہیں اور کتنا کام باقی رہ گیا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ایک رپورٹر کو پتا ہونی چاہیے. اس کے علاوہ ایک اور فارم آف گورنمنٹ ہے ایک اور لیول کے اوپر, دیٹ از کال لوکل گورنمنٹ, جس میں کونسلرز ہوتے ہیں اور میونسپل کمیٹی کی سطح کے اوپر یہ ہوتی ہیں گورنمنٹس. اس میں جس طرح کہ پاکستان میں انٹروڈیوس کروایا گیا ہے پاور کو
گراس روٹ لیول تک لے کر کے جانے کے لیے اس میں ناظمین ہیں, نائب ناظمین ہیں کہ ان کا کس پارٹی کے ساتھ تعلق ہے, اور اگر کسی پارٹی کے ساتھ تعلق نہیں بھی ہے تو ان کا ایک سیاسی بیک گراؤنڈ کیا ہے, یا وہ جو مختلف کام کروا رہے ہیں اپنی سطح پہ, اپنی جو کانسٹیچوئنسیز ہیں ان کی اس سطح پہ, وہ کس حد تک ہیں, کیا وہ پایہ تکمیل تک پہنچ رہی ہیں یا نہیں پہنچ رہی, مختلف پروجیکٹس جو ہیں ان کے لیے کتنا بجٹ ایلوکیٹ کیا گیا ہے, اور اس بجٹ میں سے کتنا اس کام کے اوپر صرف ہوا ہے, اور اگر نہیں ہوا تو اس کی کیا وجوہات ہیں. لائک آل دیز کائنڈ آف تھنگز must be in the knowledge of a reporter who is covering government and its policies. اس کے علاوہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو کچھ مسائل پیدا ہوتے ہیں کسی بھی ملک میں, اور اس حوالے سے نئے قوانین بنتے ہیں, اور قوانین جس طرح کہ آپ کو پتا ہے کہ وہ قومی اسمبلی میں سب سے پہلے ایک بل پیش کیا جاتا ہے, اس کے اوپر بحث ہوتی ہے, مختلف تحاریک پیش کی جاتی ہیں, اس کے بعد اپر ہاؤس میں اسے بھیج دیا جاتا ہے, دیٹ از کالڈ سینٹ. ایوان بالا جو ہے اسے سینٹ کہتے ہیں. وہاں پہ ایک بل جو ہے قومی اسمبلی سے پاس ہو کر کے سینٹ میں چلا گیا ہے فائنل اپروول کے لیے. تو جو اس قسم کے قوانین بنتے ہیں ان کے بارے میں بھی ایک رپورٹر کو پتا ہونا چاہیے کہ کون سا ایسا مسئلہ ہے جس کے لیے ایک نیا قانون پاس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اس کے اوپر بحثیں ہو رہی ہیں, وہ آپ کس سٹیج پہ ہے, آیا فائنل سٹیج تک پہنچا یا نہیں پہنچا, اور اگر وہ ایک قانون کی شکل اختیار کر چکا ہے, سینٹ اسے اپروو کر چکی ہے, تو وہ کس تاریخ سے یا کس منتھ سے اس کی جو امپلیمنٹیشن ہے وہ ہوگی. اس کے علاوہ یہ تو ایک قومی اسمبلی کی بات تھی. جو ایوان بالا ہے جسے ہم سینٹ کہتے ہیں, اس کے بارے میں بھی رپورٹر کو پتا ہونا چاہیے کہ اس کے کتنے ممبر ہیں, کس صوبے سے کون کون سے لوگ جو ہیں وہ نمائندگی کر رہے ہیں اپنے صوبوں کی. اس کے علاوہ ان کے کیا دائرہ کار میں کون سے ڈپارٹمنٹس ہیں جو وہاں پہ ان کے دائرہ اختیار میں آتے ہیں, اور وہاں پہ کیا چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں. دی امپورٹنس آف نیشنل اسمبلی اینڈ دی امپورٹنس آف سینٹ and the function of National Assembly and the function of Senate must be known to any reporter who is covering all these kinds of affairs. So یہ تو ایک بیٹ ہو گئی اس complex stories کی, government and its policies, all the affairs and everything regarding governments and its policies. اس کے بعد نیکسٹ ہے complex story میں جو ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے business and کامرس سٹوریز. یہ ایک اسپیشل قسم کی فیلڈ ہے, ایک اسپیشل جانرا ہے رپورٹنگ کی فیلڈ میں, جس کو کور کرنا بہت ضروری ہے, اور اس کے بارے میں بھی اسپیشل قسم کا جو نالج ہے وہ ایک رپورٹر کو پتا ہونا چاہیے. کامرس کے حوالے سے, اکنامکس کے حوالے سے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں, بہت ساری ٹرمز ایسی ہیں جو ایک عام شخص کو نہیں پتا, تو اس کو ٹرانسلیٹ کرنا تاکہ جو ایک عام لوگ ہیں, عام سننے والے ہیں, ان کو پتا چل سکے کہ اس کا بیسیکلی مطلب کیا تھا. فار انسٹنس انفلیشن ایک اکنامکس کی ٹرم ہے جس کا مطلب پرائس ہائک ہے. پرائس ہائک از نون ٹو ایوری بڈی. مہنگائی ہونا, چیزوں کی قیمتوں کا بڑھ جانا, یہ ایک عام لوگ جو ہیں وہ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں. بٹ اف یو ٹاک اباؤٹ انفلیشن, there is a possibility that everybody cannot understand this term. What does it mean? اس کے سبھی لوگوں کو پتا نہیں ہوتا کہ انفلیشن کیا ہے. اس کے علاوہ ڈفلیشن ایک ٹرم ہے جس کا ٹرانسلیٹ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. ایک رپورٹر کو پتا ہونا چاہیے کہ اگر گورنمنٹ نے کوئی بات کی ہے کہ اس فیلڈ میں ڈفلیشن ہوئی ہے تو اس کا ایکچوئل مطلب کیا ہے. اس کے علاوہ جب بجٹ پاس ہوتا ہے ہر سال آئندہ مالی سال کے لیے, تو اس کے بارے میں بھی ایک جو رپورٹر ہے اسے پتا ہونا چاہیے کہ کتنے سیکٹرز پاکستان میں یا کسی بھی ملک میں کام کر رہے ہیں, اور ان سیکٹرز میں کتنے جو ہیں کتنی ایلوکیشن کی گئی ہے, بجٹنگ کی گئی ہے اس سیکٹر کے لیے یا کسی بھی پروجیکٹ کے لیے. جس طرح نیشنل ہائی وے اتھارٹی ہے کہ سڑکوں کا جال بچھایا جا رہا ہے, یا ہاسپٹل بنائے جا رہے ہیں, یا ریلوے ٹریکس بچھائے جا رہے ہیں, یا اس کے علاوہ ڈیفینس کے اوپر کتنے پیسے جو ہیں گورنمنٹ نے صرف کرنے ہیں نیکسٹ ایئر. اس کے علاوہ جتنے بھی ڈفرنٹ پروجیکٹس ہیں کسی بھی حوالے سے, ان کے بارے میں ایک رپورٹر کو پتا ہونا چاہیے, اور جتنی رقوم مختص کی گئی ہیں اس کے بارے میں پتا ہونا چاہیے.
اس کے علاوہ ایک اور ٹرم بجٹ میں آپ نے سنی ہوگی, دیٹ از کالڈ ڈیفیسٹ فائنینسنگ. ڈیفیسٹ فائنینسنگ کے بارے میں رپورٹر کو پتا ہونا چاہیے. اب ایک عام آدمی کو نہیں پتا کہ ڈیفیسٹ فائنینسنگ کیا ہے, اسے نالج ہونا بہت ضروری ہے کہ جب جو ایکسپینڈیچرز ہیں وہ ایکسیڈ کر جاتے ہیں انکم سے, ریونیو کلیکشن سے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گورنمنٹ کو لون بورو کرنا پڑتا ہے اس گیپ کو فل کرنے کے لیے, کیونکہ ایکسپینڈیچر زیادہ ہو گئے ہیں, خرچہ زیادہ ہو گیا ہے, پیسے تھوڑے ہیں, اور ان خرچوں کو میٹ کرنے کے لیے گورنمنٹ کو مزید پیسے کی ضرورت ہے, مزید رقوم کی ضرورت ہے. تو وہ پھر مختلف ایجنسیز جو ہیں, جس طرح IMF کا نام آپ نے سنا ہوگا, ورلڈ بینک کا نام آپ نے سنا ہے, اس کے علاوہ مختلف بینک ہیں کہ جو گورنمنٹس کو پیسے دیتے ہیں, لونز دیتے ہیں. تو ڈیفیسٹ فائنینسنگ کا گیپ فل کرنے کے لیے گورنمنٹ جو ہے وہ پیسے بورو کرتی ہے, اور پھر وہ جتنے بھی پروجیکٹس اس نے شروع کیے ہیں یا سوچ رکھے ہیں اگلے مالی سال کے لیے, ان کے اوپر وہ پیسے لگائے جاتے ہیں. دس از کالڈ ڈیفیسٹ فائنینسنگ. اس کے علاوہ کامرس کی بیٹ کور کرتے ہوئے ایک رپورٹر کو پتا ہونا چاہیے کہ امپورٹس کیا ہیں ایک ملک کی. لائک اف یو آر لیونگ ان پاکستان, اینڈ obviously وی آر پاکستانیز اینڈ وی آر گوئنگ ٹو جوائن پاکستانی میڈیا, تو ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ پاکستان کی جو امپورٹس ہیں امپورٹنٹ وہ کون کون سی ہیں. اس کے علاوہ ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ پاکستان کی جو ایکسپورٹس ہیں, پاکستان کون سی کموڈیٹیز یا کون سی پروڈکٹس جو ہیں وہ ایکسپورٹ کرتا ہے, اس کے بارے میں پتا ہونا چاہیے. اس کے علاوہ جو کوانٹٹی ہے کسی بھی چیز کی یا کسی بھی پروڈکٹ کی یا کسی بھی کموڈیٹی کی کہ جسے ایکسپورٹ کیا جا رہا ہے, وہ کوانٹٹی کیا ہے, یا جس چیز کو امپورٹ کیا جا رہا ہے اس کی کوانٹٹی کیا ہے. اس کے علاوہ ہر سال بجٹ کے میں آپ نے سنا ہوگا کہ مختلف چیزوں کی جو کسٹمز ڈیوٹی ہے اس کو, کئی چیزوں کی کسٹمز ڈیوٹی کو زیادہ کر دیا جاتا ہے, کئی چیزوں کی کسٹمز ڈیوٹی جو ہے اسے اس کا ریٹ کم کر دیا جاتا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں, یہ فگرز, ان کا جاننا ایک کامرس رپورٹر کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. اس کے علاوہ جو نئے ٹیکسز لگتے ہیں ہر سال مختلف چیزوں کے اوپر, اس میں سیلز ٹیکس ہے, انکم ٹیکس ہے, ویلتھ ٹیکس ہے, یہ جتنے بھی ٹیکسز ہیں ان کی واٹ از دا ڈفرنس امنگسٹ آل دیز کائنڈز آف ٹیکسز, اور ان میں کس شرح سے اضافہ کیا گیا ہے یا کس شرح سے ان میں ایک کمی کی گئی ہے, یہ ساری چیزیں اس رپورٹر کو پتا ہونی چاہیے کہ جو کامرس کی بیٹ کو کور کر رہا ہے. اس کے علاوہ کامرس میں ہم ڈیل کرتے ہیں اسٹاک ایکسچینج کو. اسٹاک ایکسچینج میں ریٹس چڑھتے ہیں, اترتے ہیں, مختلف چیزوں کے شیئرز جو ہیں وہ خریدے جاتے ہیں, مختلف چیزوں کے شیئرز بیچے جاتے ہیں, مختلف کمپنیز کے شیئرز جو ہیں وہ اس میں لانچ ہوتے ہیں. تو اس کی مخصوص ٹرمنالوجی ہے. فار انسٹنس ایک آپ کہتے ہیں کہ ایک بلش ٹرینڈ ہے, لائک فرام بل دس ورڈ ہیز بین ڈرائیوڈ, کہ جو آج اسٹاک ایکسچینج میں بلش ٹرینڈ رہا. بلش ٹرینڈ مینس کہ جو ریٹس ہیں وہ اوپر چڑھے, جو انڈیکس لیول ہے اس کا اسٹاک ایکسچینج کا, اس میں اضافہ ہوا ہے, دیٹ از بلش ٹرینڈ. یا آپ یہ کہتے ہیں کہ فلاں کمپنی جو ہے اس کے شیئرز جو تھے اس میں بیرش ٹرینڈ رہا. اب بیرش مینز برداشت کرنا, اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے برداشت کرنا پڑا ہے نقصان اس کمپنی کو اپنے شیئرز کے حوالے سے. تو یہ جو ٹرمز ہیں اس کے بارے میں ایک اچھا نالج ہونا, کماحقہ نالج ہونا ایک رپورٹر کے لیے بہت ضروری ہے کہ جو اس بیٹ کو کور کر رہا ہے. اس کے علاوہ کامرس کی بیٹ کور کرتے ہوئے جو کرنسی کنورژن ہے, دیٹ از ویری مچ امپورٹنٹ, کہ پاکستان کا جو ریٹ ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں پاکستان کی کرنسی کا وہ کیا ہے. اس کے علاوہ ان کمپیریزن ود پاکستانی کرنسی جو باقی ممالک کی کرنسی ہے, جس طرح ڈالر ہے, پاؤنڈ ہے, انڈیا کا روپیہ ہے, یا بنگلہ دیش کا ٹکا ہے, یا جاپان کا ین ہے, یہ جتنی بھی کرنسیز ہیں ورلڈ وائڈ مختلف کنٹریز کی, یورپین نیشنز کا یورو ہے کرنسی, تو اس میں پاکستان کی جو کرنسی ہے ان کا آپس میں تناسب کیا ہے, شرائط تبادلہ کیا ہے, کہ اگر آپ پاکستان کے کتنے روپے دیں گے تو آپ کو کتنے پاؤنڈ ملیں گے, یا آپ کتنے پاؤنڈ دیں گے تو آپ کو کتنے پاکستان کے روپے ملیں گے اس کے ایوز. سو دی کنورژن آف کرنسی دیٹ از ویری مچ امپورٹنٹ, یہ پتا ہونا چاہیے. اور یہ ریٹس جو ہیں ان میں فلکچویشن جو ہے وہ انسٹنٹ ہوتی ہے, روزانہ مختلف ریٹ سامنے آتے ہیں, ان کے بارے میں پتا ہونا چاہیے.
اس کے علاوہ سونے کا بھاؤ جو ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں کیا ہے, پاکستان میں سونے کا بھاؤ کیا ہے, اس میں جو فلکچویشنز ہو رہی ہیں کانسٹنٹلی اس کے بارے میں پتا ہونا چاہیے. اس کے علاوہ پیٹرول جو ہے اس کی قیمت آئے دن آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی بڑھ رہی ہے کبھی چڑھ رہی ہے, تو اس کا بھی انحصار جو ہے وہ انٹرنیشنل مارکیٹ کے ساتھ ہوتا ہے کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو پیٹرول ہے اس کی ویلیو, اس کی جو قیمت ہے وہ زیادہ ہوئی ہے یا کم ہوئی ہے, اور اسی حوالے سے اسی تناسب سے پاکستان میں بھی اس کی جو قیمت ہے پیٹرول کی پر لیٹر اس کے اوپر اثر پڑتا ہے. سو آل دیز تھنگز آر ویری مچ نیسسری ٹو بی نون بائی a reporter who is covering all these stories regarding economics, commerce and business. اس کے علاوہ another type that is very important, اس کے بارے میں ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ وہ کیا ہے. اس میں industry and labor is very important. یہ بھی it is a part of commerce. انڈسٹری جو ہے اس کے بارے میں ایک جو رپورٹر ہے اسے پتا ہونا چاہیے کہ کون سی انڈسٹری لگ رہی ہے, کون سی انڈسٹری جو ہے وہ کولیپس کر رہی ہے. اس کے علاوہ پاکستان کی جو پروڈکٹس ہیں وہ کون کون سی ہیں, جس طرح کے لیدر انڈسٹری ہے پاکستان میں, ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے, اس کی شوگر انڈسٹری ہے, تو اس کی جو پروڈکشن ہے وہ کتنی ہے, اور اس کی پروڈکشن میں اضافہ ہو رہا ہے یا کمی ہو رہی ہے, یا جو مختلف قسم کے رجحانات ہیں وہ کیا ہیں. اس کے علاوہ سرجیکل آلات جو ہیں وہ پاکستان کے بہت مشہور ہیں, اینڈ ورلڈ وائڈ دے آر ویری مچ فیمس, اور ان کی ایکسپورٹ بہت زیادہ ہے. اس کے علاوہ لیدر کا میں جس طرح ذکر کر چکا ہوں, کھیلوں کا جو سامان ہے اسپورٹس ویئر, دیٹ از ویری امپورٹنٹ ایکسپورٹ آف پاکستان. اس کی انڈسٹری جو ہے اس کی کیا ضروریات ہیں, اور گورنمنٹ جو ہے وہ کس طرح توجہ دے رہی ہے ان انڈسٹریز کو اپ لفٹ کرنے کے لیے, یا گورنمنٹ نے کون کون سی امارات کا اعلان کیا ہے ان انڈسٹریز کی پروٹیکشن کے لیے اور اس کی پروگرس کے لیے. اس کے علاوہ جب انڈسٹری کی بات ہوگی, جب کسی فرم کی بات ہوگی, تو وہاں پہ یونینز کا ذکر جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. ہر انڈسٹری میں یونینز بھی ہوتی ہیں, ان کے کچھ مطالبات ہوتے ہیں, ان کے لیے مراعات کا اعلان کیا جاتا ہے, یا اگر انہیں مراعات نہیں مل رہی تو وہ پھر اسٹرائک پہ بھی چلی جاتی ہیں. اور اس طرح کی جتنی بھی خبریں ہیں یونینز سے ریلیٹڈ یا انڈسٹری سے ریلیٹڈ, ان کا ذکر کیا جانا بہت زیادہ ضروری ہے. جب آپ یونین کا ذکر کرتے ہیں تو یونین میں ہمیشہ لیبر ہوتی ہے کسی بھی انڈسٹری کی. اب لیبر کی کیا ضروریات ہیں, کیا پاکستان میں جو مزدور طبقہ ہے ان کی جو مختلف ضروریات ہیں ان کی پروٹیکشن ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی, یا ان کے لیے حکومت پاکستان جو ہے اس نے کیا کیا اعلانات کیے ہیں, ان کی مختلف چیزیں ہیں, ان کی بچوں کی تعلیم ہے, صحت کا مسئلہ ہے, رہائش کا مسئلہ ہے, اس کے علاوہ ویجز کا مسئلہ ہے کہ کیا انہیں پراپر ویجز مل رہے ہیں یا نہیں مل رہے, اور اگر مل رہے ہیں تو کتنے مل رہے ہیں, اور اگر ان میں کوئی اضافہ ہوا ہے تو ان کے بارے میں ایک جو رپورٹر ہے اسے بہت زیادہ کیوریس اور نوزی ہونا چاہیے کہ اسے پتہ چلے, بلکہ اس نے پتہ چلانا ہے, یہ ساری چیزیں اس نے گیدر کرنی ہے. ہی ہیز ٹو گیدر ایوری انفارمیشن ریگارڈنگ آل دیز بیٹس ٹو پٹ انٹو اے نیوز بلیٹن. اس کے علاوہ اسی سے ریلیٹڈ, لیبر سے ریلیٹڈ ایک بہت اہم ایشو ہے چائلڈ لیبر, کہ بچوں سے جو ایک جبری مشقت لی جاتی ہے, جس کے لیے دنیا کی مختلف جو تنظیمیں ہیں بہت زیادہ کیوریس ہیں, اور پاکستان میں بھی یقیناً اس کو بڑی تشویش کی نظر سے دیکھا جاتا ہے کہ چائلڈ لیبر کو ختم کیا جائے. تو اس حوالے سے جتنی بھی فگرز ہیں کہ پہلے چائلڈ لیبر کی شرح کیا تھی پاکستان میں, اب کیا ہے, یا اگر چائلڈ لیبر ہو رہی ہے پاکستان میں تو اس کی وجوہات کیا ہیں, اور پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے وہ کون کون سے ایکشنز لے رہی ہے چائلڈ لیبر کو کرب کرنے کے لیے, یا وہ بچے جو چائلڈ لیبر سے متعلقہ ہیں جو محنت مزدوری کر رہے ہیں ان کو چینلائز کرنے کے لیے ایک اچھے طریقے سے ان میں گورنمنٹ کیا سٹیپس لے رہی ہے. یہ ایک نیوز بلیٹن کا حصہ بننا چاہیے اس بیٹ کو کور کرتے ہوئے. ویری امپورٹنٹ بیٹ وی ڈسکسڈ. ایک اور بہت امپورٹنٹ بیٹ ہے اسی کمپلیکس سٹوریز میں, جس میں رپورٹر کا جو ایک اسپیشل نالج ہے ریگارڈنگ دا بیٹ, دیٹ از ویری امپورٹنٹ, وہ ہے ایگریکلچر کے حوالے سے. پاکستان جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک ایگریکلچر ملک ہے, اور اس میں زیادہ انحصار جو ہے وہ زراعت کے اوپر کیا جاتا ہے,
تو زراعت کے حوالے سے جو خبریں ہیں وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں. اس کا جو ہے اس حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں زراعت کے حوالے سے تو اس میں جو چیزیں ہم نے کور کرنی ہے یا جو ایک رپورٹر کو پتا ہونی چاہیے وہ سیڈ کے حوالے سے ہیں کہ کون سی سیڈ کراپس ہیں, کہ کتنی قسم کے بیج ہیں, اور ان بیج یہ جو مختلف قسم کے بیج ہیں ان کی افادیت کیا ہے یہ اسے پتا ہونا چاہیے. اس کے علاوہ کچھ فصلیں ایسی ہوتی ہیں جو پنیری سے لگتی ہیں جس کو ہم سیڈلنگ کہتے ہیں, جس طرح کہ چاول کی جو فصل ہے اس کی پنیری لگائی جاتی ہے, دیٹ از کالڈ سیڈلنگ. واٹ آر سیڈ کراپس اینڈ واٹ آر سیڈلنگ کراپس, ان کے بارے میں پتا ہونا چاہیے. پھر جن سیزنز میں ان کو یہ بویا جاتا ہے اس کے بارے میں پتا ہونا چاہیے. اس کے علاوہ جو ونٹر کراپس ہیں, کچھ سمر کراپس ہیں, ان کے بارے میں ایک رپورٹر کو ایک اچھا نالج ہونا چاہیے. اس کے علاوہ جو سوئنگ سیزن ہے, جیسا کہ میں نے کو بتایا کہ جب بیج بونے کا موسم آتا ہے اس کے بارے میں ایک رپورٹر کو پتا ہونا چاہیے, کیونکہ اس حوالے سے جس فصل کے بیج کے بونے کا موسم آیا ہے گورنمنٹ جو ہے وہ کچھ پالیسیز اناؤنس کرتی ہے, گورنمنٹ کچھ مراد کا اعلان کرتی ہے. مثال کے طور پہ جس طرح گنے کی فصل ہے اس کا ریپنگ سیزن آیا ہے, گنے کی فصل کٹ گئی ہے, اب حکومت نے گنے کی فصل کے کچھ ریٹس جو ہیں وہ مختص کیے ہیں, وہ مخصوص کیے ہیں. گورنمنٹ جو ہے اس نے اعلان کیا ہے کہ گنا جو ہے وہ اس ریٹ پہ کسان سے خریدا جائے گا. یا گندم کی فصل جب کٹتی ہے اور گندم جو ہے وہ مارکیٹ میں آتی ہے تو حکومت اعلان کرتی ہے کہ جو گندم ہے اس کا یہ ریٹ ہوگا پر کوئنٹل, یا کپاس ہے اس کے حوالے سے گورنمنٹ اعلان کرتی ہے کہ پر کوئنٹل جو کپاس ہے اس کا ریٹ یہ ہوگا. تو ایک جو رپورٹر ہے جو ایگریکلچر کو کور کر رہا ہے اسے ان چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے. یا اس کے حوالے سے بہت سارے وائرس ایسے ہوتے ہیں کہ جو ان کے لیے ایسی فصلوں کے لیے جان لیوا ہوتے ہیں, ان کے بارے میں پتا ہونا چاہیے. اگر کوئی نئی دوائی مارکیٹ میں آئی ہے, کوئی نیا اسپرے آیا ہے, اس کے بارے میں پتا ہونا چاہیے. اس کی ایک رپورٹ بنا کر کے وہ دی جا سکتی ہے. اور اسپیشلی ریڈیو میں دس از ویری مچ امپورٹنٹ کہ ایگریکلچر کے حوالے سے, کیونکہ ریڈیو کی جو پہنچ ہے وہ کسی بھی دوسرے میڈیم سے زیادہ ہے. اس کی ایکسیسیبلٹی, اس کی ریچ جو ہے وہ بہت فار فلنگ ایریاز میں بھی ہے, اور دس از اے ویری پورٹیبل کائنڈ آف تھنگ. ایوری پرسن کین موو اٹ ویری ایزیلی اینڈ کین ہیو اٹ ود ہمسیلف اور ہر سیلف. کھیتوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو کاشتکار ہے وہ ٹریکٹر چلا رہا ہے اور وہ ریڈیو سن رہا ہے. چونکہ ریڈیو کی ریچ جو ہے وہ ہر جگہ پہ ہے, اس لیے ریڈیو کو بہت اچھے طریقے سے, بڑے آسان طریقے سے استعمال کیا جا سکتا ہے. اٹ کین بی یوز ویری افیکٹولی ٹو ایجوکیٹ آر فارمرز اینڈ آر پیزنٹس. جو بھی اس حوالے سے امپروومنٹ ہوتی ہے کسی بھی بیج کے حوالے سے کہ اس میں کوئی امپروومنٹ آئی ہے یا کوئی سپرے آیا ہے مارکیٹ میں نیا, یا کس طرح ایک جو کسان ہے اسے اپنی فصل کو پروٹیکٹ کرنا ہے, کس وقت پانی لگانا ہے, یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ خبروں کا حصہ بن سکتی ہیں اور بنتی بھی ہیں. کیونکہ ریڈیو جس طرح کہ میں نے کو بتایا کہ لوگ آسانی سے اپنے ساتھ کیری کرتے ہیں اور انہیں آل دا ٹائم دے آر لسننگ ٹو ریڈیو نیوز اور ریڈیو پروگرامز, اور انہیں پتہ چلتا رہتا ہے کہ اس وقت دنیا میں کیا ہو رہا ہے زراعت کے حوالے سے, اور کون کون سی چیزیں جو ہیں وہ انہیں اویل کرنی چاہیے اپنی فصل کی بڑھوتری کے لیے, اپنی فصل کو اچھا کرنے کے لیے. اس کے علاوہ گورنمنٹ بہت کچھ اناؤنس کرتی ہے, جس طرح کہ گورنمنٹ اناؤنس کرتی ہے ٹریکٹر اسکیم ہے کسانوں کے لیے. بڑے آسان قرضوں پہ کسانوں کو ٹریکٹر مہیا کیے جاتے ہیں یا کسان کو قرضے دیے جاتے ہیں. تو اس حوالے سے انہیں بتایا جا سکتا ہے اور بتایا جاتا ہے, اور یہ ایک جو رپورٹر ہے اسے پتا ہونا چاہیے کہ گورنمنٹ نے کون سی نئی اسکیم جو ہے وہ اناؤنس کی ہے کسانوں کی بہتری کے لیے یا کسانوں کی پروگرس کے لیے یا ملک کی جو بھی فصلیں ہیں ان کی بہتری کے لیے. اس کے بارے میں ایک جو رپورٹر ہے اسے پتا ہونا چاہیے. اس کے علاوہ رپورٹر جو ہے اسے پتا ہونا چاہیے کہ پاکستان میں جس طرح کہ ایوری بڈی نوز دیٹ دا اریگیشن سسٹم آف پاکستان از دا بگیسٹ ون ان دا ورلڈ, اور سب سے زیادہ افیکٹو ہے پاکستان کا اریگیشن سسٹم. تو کئی دفعہ اس طرح بھی ہوتا ہے کہ کچھ نہریں ایسی ہیں کہ جن کا پانی بند کرنا پڑتا ہے, کچھ نہریں ایسی ہیں, کچھ چینلز ایسے ہیں کہ جن کا پانی کھولنا پڑتا ہے,
تو اس کے اناؤنسمنٹس جو ہیں وہ ان خبروں کا حصہ ہوتی ہیں کہ فلان جگہ پہ جو فلان نہر ہے اس کا پانی اتنے دنوں کے لیے بند رہے گا تو کسان جو ہیں وہ سٹور کر لیں، یا فلان جگہ پہ پانی جو ہے وہ یہ کھول دیا جائے گا تو کسان جو ہیں وہ اس سے فائدہ حاصل کر لیں. اس کے علاوہ اریگیشن کے حوالے سے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، مثال کے طور پہ بھل صفائی ہے کہ آپ کو گورنمنٹ کو جو نہریں ہیں وہ بند کرنی پڑتی ہیں بھل صفائی کے لیے. یہ کیمپین ہے جو ریڈیو پہ بڑی افیکٹولی چلائی جاتی ہے تاکہ جو کسان ہیں وہ اپنے اپنے علاقے کی جو نہریں ہیں یا جو کھالیں ہیں ان میں جو مٹی جم چکی ہے پانی کی وجہ سے وہ اسے صاف کریں، نہروں کو صاف کریں، کھالوں کو صاف کریں تاکہ نیکسٹ ایئر کے لیے، اگلے سیزن کے لیے جو پانی کا فلو ہے وہ بڑا سموتھلی چل سکے. اس کے علاوہ گورنمنٹ آف پنجاب نے ایک اور پروجیکٹ شروع کیا کہ نالوں کی جو پہلے کچے نالے تھے ان کو پکا کرنا شروع کیا گیا. تو اس سلسلے میں بھی کسان کو بتانا بہت ضروری ہے کہ جو آپ کے علاقے کی نہریں ہیں یا جو کھالیں ہیں ان کو پکا کرنے کے لیے ان کا پانی جو ہے وہ بند کیا جا رہا ہے. So I was telling you that agriculture is a very important bit, especially in any country that is related with agriculture, and جہاں کے لوگ جو ہیں ان کا انحصار ایگریکلچر کے اوپر ہے. جو اگریرین سوسائٹیز ہیں ان میں ایگریکلچر کی بہت زیادہ اہمیت ہے اور یہ بیٹ بہت امپورٹنٹ ہے اور ریڈیو جو ہے اس میں بہت زیادہ افیکٹو رول پلے کر سکتا ہے. اس کے علاوہ ایک اور کمپلیکس ٹائپ آف نیوز اسٹوری جو ہے وہ دیٹ از اباؤٹ میڈیسن، میڈیکل اینڈ سائیکالوجی. یہ ایک ایسی فیلڈ ہے کہ جس کے بارے میں ایک جو رپورٹر ہے اسے بہت ساری چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے. ایک میڈیکل کی دنیا میں بہت ساری چیزیں نئی آ رہی ہیں، بہت ساری جو ادویات ہیں وہ obsolete ہو رہی ہیں، ان میں امپرومنٹس ہو رہی ہیں، ان میں دن رات ریسرچ کا کام ہو رہا ہے. مختلف جو بیماریاں ہیں ان کے حوالے سے نئی نئی چیزیں سامنے آ رہی ہیں اور مختلف بیماریاں جو ہیں ان کے ساتھ وابستہ مختلف ٹرمز سامنے آ رہی ہیں. فار انسٹنس پچھلے دنوں میں ایڈز جو ہے اس کا بڑا ایک آپ دیکھتے ہیں کہ خبروں میں آپ نے سنا اور اخبارات میں پڑھا، پورے دنیا کا میڈیا جو ہے وہ لوگوں میں ایک اویئرنیس کریٹ کر رہا ہے کہ واٹ ایڈز از. تو اس حوالے سے کہ ایڈز کیا ہے، یہ کس چیز کا مخفف ہے، HIV وائرس جو ہے یہ کیا ہے، اس کے بارے میں ایک رپورٹر کو پتا ہونا چاہیے. اس کے علاوہ اور جو ہیپیٹائٹس A یا B یا C یا ہیپیٹائٹس سے ریلیٹڈ جتنی بھی بیماریاں ہیں ان کے بارے میں اسے پتا ہونا چاہیے، اس کے جو ڈفرینٹ فارمز ہیں. اس کے علاوہ بائی پاس کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں اسے قدر نالج ہونا چاہیے. لائک اٹ ڈز ناٹ نیڈ اینڈ اٹ ڈز ناٹ مین دیٹ a reporter must be a doctor or a reporter must be an agriculturist or a reporter must be a member of any assembly. لیکن اس کا جو کچھ نالج ہے، قدر نالج جسے آپ کہتے ہیں کہ جو فیئر نالج ہوتا ہے کسی بھی سبجیکٹ کا، وہ ایک رپورٹر کے پاس ہونا بہت ضروری ہے. As I told you that this is the backbone of any reporter. رپورٹر جو ہوتا ہے وہ کسی بھی عام شخص سے زیادہ علم والا ہوتا ہے، اس کے پاس زیادہ نالج ہوتا ہے اور اسے ان ساری چیزوں کا پتہ بھی ضرور ہونا چاہیے. اس کے علاوہ سائیکالوجی میں مختلف چیزیں ہیں، مختلف ٹرمز استعمال ہوتی ہیں. فار انسٹنس اسکیٹسوفرینیا ایک ٹرم ہے. اسکیٹسوفرینیا کیا ہے یہ آپ ڈکشنری میں دیکھیے گا اور نیکسٹ میں آپ سے پوچھوں گا کہ واٹ اسکیٹسوفرینیا از. اسپیلنگز میں آپ کو بتا دیتا ہوں، وہ یہ ہیں SCHIZOPHRENIA. اسکیٹسوفرینیا، واٹ اسکیٹسوفرینیا از. ڈکشنری دیکھنے کی ہیبٹ جو ہے دیٹ از ویری امپورٹنٹ. جب بھی آپ کو یہ ایسا لفظ آپ کو پتا چلے، کوئی ٹرم کا پتا چلے تو فوراً ڈکشنری کنسلٹ کریں. لک اپ دا میننگ آف دس ورڈ اور اینی ورڈ ان دا ڈکشنری. اس کے علاوہ ہائیڈروفوبیا ہے. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ہائیڈروفوبیا کا شکار ہوتے ہیں. جو ڈفرینٹ فوبیاز ہیں، جو خوف ہیں مختلف لوگوں کے، جو سائیکولوجیکلی ایک پرابلمس کریٹ کرتے ہیں ان کے لیے، اس کے بارے میں پتا ہونا چاہیے. ہائیڈروفوبیا کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو لوگ پانی سے ڈرتے ہیں، جھیل میں یا کسی سوئمنگ پول میں چھلانگ لگانے سے ڈرتے ہیں،
سوئمنگ سے ڈرتے ہیں, نہر دیکھ کے انہیں خوف آتا ہے, اس کو ہائیڈروفوبیا کہتے ہیں, ایک طرح کا خوف ہے. اس کے علاوہ بہت سارے لوگ ہیں ان کو کلیپٹومینیا کا وہ شکار ہوتے ہیں. کلیپٹومینیا بھی ایک قسم کا مینیا ہے, ایک قسم کا سائیکولوجیکل پرابلم ہے. انہیں چوری کرنے کی عادت ہوتی ہے. لائک دے آر ناٹ ان نیڈ آف اینی تھنگ, کسی چیز کی انہیں ضرورت نہیں ہے, بٹ دے آر ان ہیبٹ آف اسٹیلنگ تھنگس فرام ڈفرنٹ پلیسز. چھوٹی چھوٹی چیزیں, کسی کے گھر گئے تو کوئی چیز اٹھا کر کے جیب میں ڈال لی, یا کسی ڈپارٹمنٹل اسٹور میں گئے تو وہاں سے 3-4 ٹرافیاں اٹھا کے اپنی جیب میں ڈالنی. باقاعدہ طور پہ اس پہ ریسرچ ہو رہی ہے, اور یہ ایک بیماری ہے, اور یہ ایک سائیکولوجیکل بیماری ہے, اور ان ساری چیزوں کا ایک رپورٹر کو پتا ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ آپ ایک سٹوری کور کر رہے ہیں کسی بھی شخص کے بارے میں اور آپ کو پتا چلا ہے کہ ہی از سفرنگ فرام ہائیڈروفوبیا, اور رپورٹر جو ہے وہ سوچ میں پڑ گیا ہے کہ یہ ہائیڈروفوبیا کیا ہے. ایک جو رپورٹر ہے اس سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ اسے ان ساری چیزوں کا پتا ہے, اسے ان ساری ٹرمنالوجیز کا پتا ہے, اور وہ ان ساری چیزوں کو جانتا ہے. اینڈ ہی ڈز ناٹ نیڈ ٹو گو ٹو اینی بڈی ٹو آسک اباؤٹ دیز تھنگس. اگرچہ اس میں برائی کوئی نہیں ہے, اگر کسی چیز کا پتا نہیں ہے تو یقیناً کسی کے پاس چلے جانا چاہیے. بٹ یو نو اٹس اے کائنڈ آف بیڈ امپریشن دیٹ یو آر ورکنگ ایٹ ریڈیو and you're working as a reporter and you are well qualified and you got your education from a very well university and you do not know anything that is very trivial kind of thing, that is not very significant thing, any significant terminology, and you do not know. بہت بیڈ امپریشن ہوتا ہے. اس لیے جو ریڈنگ کی ہیبٹ ہے, جس طرح کہ میں نے آپ کو ایک لیکچر میں بتایا تھا کہ دیٹ از ویری مچ امپورٹنٹ. ریڈنگ جو ہے وہ ایک رپورٹر کے لیے بہت ضروری ہے. یا اگر آپ ریڈیو کے آپ نیوز پروڈیوسر بننے جا رہے ہیں, یا اگر آپ ریڈیو کے ڈفرینٹ فارمیٹس کے آپ پروڈیوسر بننے جا رہے ہیں, تو ریڈنگ جو ہے دیٹ از ویری مچ امپورٹنٹ. اٹ گیوز یو دی ایمونیشن. آپ کو جس طرح ایمونیشن ہوتا ہے, مختلف چیز یہ آپ اسلحہ لوگ استعمال کرتے ہیں تو اس کے لیے گولیوں کی ضرورت ہوتی ہے, یا ڈفرینٹ پسٹلس کی ضرورت ہوتی ہے, یا بارڈرز کے اوپر آرمی لڑ رہی ہے تو اسے ایمونیشن کی ضرورت ہے, پیچھے سے سپلائی جاری رہنی چاہیے. اسی طرح ایک جو شخص میڈیا سے ریلیٹڈ ہے اور وہ اسپیشلی رپورٹر ہے یا پروڈیوسر ہے, تو اس سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ ہی نوز اباؤٹ ایوری تھنگ. کوئی بھی ڈسپلن جو ہے, کوئی بھی سبجیکٹ جو ہے, وہ اس کی جو مختلف چیزیں ہیں, مختلف ٹرمنالوجیز ہیں, اس کے بارے میں اس کا با علم ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. So today we discussed complex stories, some types of complex stories, and about complex stories, as I told you that complex stories are those stories which involve certain complexities. They are not easy and they need to be made easy, and who makes these stories easy is a reporter who is covering that very beat, or he is a producer who has received the story from a reporter and he finds that this story needs kind of clarification. This story contains certain those elements which are not very easy to understand for a common listener, and what he does, he makes things easier. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آج ہم نے پڑھی ہیں, اور انشاءاللہ in the very next lecture with some more complex stories and rest of the things about the subject, I'll be here. Till then, Allah Hafiz.